रात 12 बजे से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोट लखपत जेल में अपने आप को सरेंडर करें। ये ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इज़हार यकजहती होगा, हमारे कारकुनान काली पट्टियां बांधेंगे। लाहौर की सड़कों पर आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल तक आपको जगह जगह पर कैंप भी मिलेंगे, आपको पूरा लाहौर बाहर सड़कों पर नजर आए। पार्टी के अजलास में यही फैसला हुआ कि लोगों के इस जज्बे को, लोगों के इस गमो गुस्से को या लोगों की इस तशवीश को जो है वो रोका ना जाए। वहाँ पे जो लोग आएंगे आज खुद वो आएंगे, कोई बाकायदा ऐसा कोई जुलूस का प्रोग्राम नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की। उनको जो 6 हफ्ते की एक रिलीफ मिली थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो मोहलत मिली थी कि वो अपना इलाज करवा लें, वो आज ख़त्म हो रही है और आज ही नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल में अपने आप को सरेंडर करना होगा। ये शायद दूसरा वाक़या है जब से मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा मिली है कि उनको जो एक थोड़े अरसे के लिए जेल से निकलने की इजाज़त मिली। पहली दफ़े उनको बेगम कलसूम नवाज़ की वफ़ात पे ऐसा मौका मिला था और उसके बाद उनको वापस कोट लखपत जेल में अपने आप को सरेंडर करना है। मगर फ़र्क ये है कि इस दफ़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह फ़ैसला किया है कि वो एक जलूस की सूरत में नवाज़ शरीफ साहब को कोट लखपत जेल पहुँचाएँगे। लग ऐसा रहा है कि जो सीनियर लीडरशिप है और कारकुनान हैं वो हर तरफ से, पंजाब के हर हिस्से से लाहौर की तरफ इस वक्त तैयारी पकड़ी हुई है उन्होंने, और इरादा ये है कि एक जलूस की सूरत में कोट लखपत जाया जाएगा और ये जो रैली होगी इसको हेड करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा। जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो बार बार ये कह रही है कि एज सच उनका कोई फ़ैसला नहीं है कि कोई रैली निकाली जाए या जलूस निकाला जाए, मगर वो नहीं चाहते कि कारकुनान को रोकें, जो चाहते हैं कि वो सड़कों पे निकलें और नवाज़ शरीफ साहब के लिए अपना सपोर्ट जो है उसको दिखाएं। नवाज़ शरीफ साहब की जो मोहलत थी ये एक ऐसे वक्त में ख़त्म हुई है जब लग रहा है कि शरीफ ख़ानदान को जो थोड़ी बहुत रिलीफ मिल रही थी कोर्ट से उसके अंदर कुछ कमी आ गई है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं, अपना इलाज तो करवा रहे हैं मगर उनको कुछ दिनों के बाद वापस आना है, और इसके अलावा भी उन पे और उनके बेटों के ऊपर इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और साथ में सीनियर लीडरशिप जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है उनमें से और भी जो हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नैब के अंदर काफ़ी दफ़े पेश हो चुके हैं LNG केस के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वहाँ हाज़िरी दी है, उनके ऊपर एसेट्स बियॉन्ड मीन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और कुछ इत्तलात अब ये हैं कि एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ भी शायद कोई इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। मगर इसी वजह से लगता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसने फिर फ़ैसला किया है कि वो अब बिल्कुल ख़ामोश नहीं रहेगी और थोड़ी सी उसका रवैया सख्त होगा और वो अपोजिशन पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार है, और शायद जो आज का ये फ़ैसला है ये भी उसी हिस्से की एक कड़ी है। इन सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे शेख रुखैल असगर साहब से, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया जी सर, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आज का आपका पार्टी का प्लान अब क्या है, क्योंकि बार बार इत्तलात आ रही हैं कि जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपसे कह रही हैं कि 6 बजे या 7 बजे या कोई कहता है कि इफ्तार से पहले नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जेल पहुंच जाएं, और कुछ पंजाब हुकूमत ने भी शायद वार्निंग दी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। 2 सवाल हैं आपके। एक पहला सवाल तो बिल्कुल कानूनी तौर पे कानूनी नुक्ता है। अब मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता हूँ, इसमें 1-2 चीज़ें आप ज़हन में रखें। एक तो आपका जेल का मैनुअल है, वो जेल के हकाम जो है उसको बेहतर समझते हैं, वो उनको क्या करना है और किस तरह उनको वो उस जेल मैनुअल के तहत अपने अपने लोगों के साथ बर्ताव करना। और एक फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस फैसले में उन्होंने 7 तारीख लिखी, उसमें वक्त का तयन नहीं था। 7 तारीख तो रात 12 बजे ख़त्म होगी अगर आप तारीख के हवाले से देखें। तो उसमें बेहतर यह है कि जेल हकाम इस हद तक शाह के वफादार न बने। देख लें उस फैसले की कॉपी पढ़ के देख लें, अगर उस फैसले में 7 तारीख लिखा तो फिर आपको वो सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्मनामा मानना पड़ेगा, चाहे वो
قانون کے دائرے میں رہ کے کیا گیا یا قانون کے دائرے سے باہر رہ کے کیا، لیکن چونکہ سپریم کورٹ سب سے اعلیٰ عدالت ہے، تو اگر اس نے جو حکم جاری کیا اس پہ آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میاں نواز شریف صاحب 12 بجے سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، تو آپ کو اس کا حل تلاش کرنا چاہیے تھا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے، ان اے ویری اسپیشل سرکمسٹانسز جیل جو ہے وہ کھل سکتی ہے، مطلب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، بڑا سیریس بیمار ہو جاتا ہے، جیل حکام فوری طور پہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو جیل کھول کے اس شخص کو فوری طور پہ طبی امداد دیتے ہیں، یا اس طرح بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں بقائے بقائے جو سامنے آتی ہیں جو بڑے خاص وہ تو آپ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اب جماعت کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ لوگ کس وقت نکلیں گے اور اندازاً آپ کا کیا خیال ہے، آپ کب تک پہنچیں گے؟ جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک طے ضرور ہوا تھا، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ میاں صاحب نے اس معاملے میں رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی دو وجوہات۔ سر سوری، کس چیز پہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا میاں صاحب نے؟ یہ جو آپ سن رہی ہیں کہ کارکن جمع ہوں گے یا ریلی نکلے گی، یا اس پہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ دیکھیں دو بنیادی، میں میاں صاحب مانے یا نہ مانے، لیکن یہ آپ ایک تاریخ جب رقم ہوگی لکھی جائے گی تو اس میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ پاکستان جب بہت مسائل کا شکار تھا، اندرونی بیرونی اور بڑے خوفناک حالات پاکستان کے ساتھ تھے، اور اس وقت میاں نواز شریف ایک مشکل حالات سے گزر رہے تھے ذاتی طور پہ۔ اگر اس حالات پہ میاں صاحب ایجیٹیشنل سیاست کو رنگ دے دیتے یا اس کو ہوا دے دیتے تو میرے خیال میں پاکستان اور زیادہ مصائب کا شکار ہو جاتا، کیونکہ پھر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، عجیب سا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ورسٹ ہوتی چلی جاتی۔ تو جب ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب کہیں کسی بھی معاشرے میں، کسی ملک میں، کسی جگہ، کسی خطے میں جب معاشی بدحالی ہوتی ہے تو وہاں پہ کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور جب کرائم کیونکہ فرسٹریشن ہوتی ہے نا۔ تو سر اب میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، مگر میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی ریلی نہیں نکلے گی، میاں صاحب جیسے خاموشی سے پچھلی دفعہ جیل گئے تھے اسی طرح اس دفعہ بھی چلے جائیں گے؟ چاہتے وہ یہی تھے کہ میں بالکل خاموشی سے جاؤں، اور چونکہ رمضان آپ کو پتہ بابرکت مہینہ بھی ہے، لوگوں کا ایک دلی اور دینی لگاؤ اس کے ساتھ بڑا گہرا، اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی موسم بھی ایسا تھا، تو اس لیے میاں صاحب کا جو موقف تھا وہ یہی تھا۔ لیکن اس دفعہ میں نے جو نوٹ کیا یا جو میری آئی ہے اطلاعات، وہ یہ کہ لوگ از خود جانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے۔ صحیح، تو ایک مطلب کہ گراؤنڈ کی طرف سے یہ سینٹیمنٹ ہے، گراس روٹس لیول کا جماعت کے اندر سے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اپنی ریزسٹنس شو کرنی ہے، آپ کو اپنے آپ کی زندگی آپ کو بتانی ہے کہ آپ زندہ ہیں، تو اس کے لیے ایک چیز تو ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ووٹ اور سپورٹ میاں نواز شریف صاحب کی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں نون لیگ کا روح رواں ہوں، تو بالکل میرے خیال میں وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے میاں صاحب کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا سخت کٹھن وقت آیا ان پہ، ان کی بیٹی پہ بھی، لیکن انہوں نے کسی قسم کا اپنے ورکرز کو، چلیے میں آپ کی ایک سیکنڈ کے لیے ان لوگوں کی جو محال ہوئی ان کی بات یہ مان بھی لیتا ہوں کہ کوئی طوفان نہیں آنے والا تھا، کوئی آگ نہیں لگ جانے والی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا، اور اگر کچھ نہ کچھ ہوتا تو پھر آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ مجھ سے زیادہ زیرک ہیں، آپ مجھ سے زیادہ نظر رکھتی ہیں کہ جو حالات اس وقت معاشی طور پہ ہیں آپ کے ملک کے، اس کو تو صرف ایک تیلی دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو سر پھر بات تو یہی ہے کہ چاہے آپ کی سینئر لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہو یا آپ کو لگا ہو کہ کارکنان کی طرف سے ایک پریشر تھا، مگر فیصلہ تو کہیں یہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہ وہ اپنی خاموشی توڑیں گے۔ ایک جو پیچھے اب ایک بار بار تنقید ہو رہی تھی آپ کی جماعت پہ کہ آپ لوگ، جی آپ کی جماعت پہ سر تنقید ہو رہی تھی پیچھے کہ آپ لوگ اپوزیشن کرنی چھوڑ دی ہے۔ اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ میں نے جو اس کی بنیادی وجہ جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہی تھی کہ میاں نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ کنفیڈریشن ہو،
یا یہاں پہ مار دھکڑ چکڑ اور اس قسم کے معاملات ہو جائیں اور زیادہ پاکستان کمزور ہو جائے، وہ نہیں یہ چاہتے تھے. مگر اب آپ لوگوں نے ان کو پرسویٹ کر لیا اور انہوں نے اپنا یہ ارادہ یا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے. یہ آپ دیکھیں میں آپ کو بتا دیں، پچھلے 2 سال کا ایک وقفہ ہوتا ہے. 2 سال سے بھگت رہا ہے شخص جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس کا کوئی مطلب کوئی ایسا کرائم نہیں ہے، کوئی بغیر کسی مقصد کے سزا بھگتتا جا رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی اور ایسی باتیں کی جو آج شرم آتی ہے یہ ان باتوں کو دہرا کے باتوں کو، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جن لوگوں نے بیگم کلثوم نواز کی بیماری پہ مذاق اڑایا، ان کی بیماری کو لے کے تماشا کیا. اور یہاں تک کہ میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی میاں صاحب کے اوپن ہارٹ سرجری میں بھی بڑا ایک عجیب سی سیاست کی اور ان کو ذاتی برابر شرم نہیں آتی. سر بٹ اب پھر آج ریلی نکل رہی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلی نکل رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پریشر کر کے نواز شریف صاحب کا فیصلہ تبدیل کر دیا. نہیں، نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ جی بٹ اس کو اگر آپ لوگوں کی طرف سے پریشر آئے گا تو انہوں نے تبدیل کر دیا نا. اب مثال کے طور پہ اگر میرے کچھ ساتھی یا میرے کچھ دوست، میرے ملنے والے، میرے یہاں کے بسنے والے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس وقت اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنا چاہیے، اخلاقی اور ذاتی سپورٹ کرنی چاہیے، تو میں ان کو بالکل نہیں روکوں گا. تو سر پر کہیں نہ کہیں تو یہ فیصلہ کہیں ہوا ہوگا نا، کیونکہ یہ بھی تو اطلاعات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ لیڈ کریں گی، تو یہ کہیں نہ کہیں تو نواز شریف صاحب یا آپ سب بیٹھے ہوں گے اکٹھے اور یہ فیصلہ کیا ہوگا. تو آلریڈی جس گاڑی میں وہ اپنے گھر سے نکلیں گے اس گاڑی میں تو مریم نواز شریف نکلیں گی اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اچھا نہیں، کیونکہ جو سر میں ٹی وی پہ اطلاعات آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ حمزہ شہباز شریف گاڑی چلائیں گے جس میں نواز شریف صاحب بیٹھیں گے اور مریم نواز صاحبہ ریلی کو لیڈ کریں گی. ریلی کو وہ ایک دیکھیں نا، اگر آپ باہر نکلتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، گاڑیاں چل پڑتی ہیں، موٹر سائیکلیں ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک ریلی کی شکل ہی اختیار کر جائے گی نا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک مخصوص حد سے آگے تو شاید اس ریلی کو بھی شاید جانا نہ پڑے. صحیح، وہ جیل کے دروازے تک شاید نہ جائے. آج خود میاں صاحب بھی اس چیز کے حق میں ہوں گے کہ وہ اس سے آگے نہ جانے دیں. صحیح. سر اب اسی حوالے سے اگر تھوڑی سی آگے کی بات کریں کہ اگر آج یہ فیصلہ آپ نے کیا اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں، ورکرز بھی جو ہیں وہ ورکڈ اپ ہیں اور اس کے علاوہ صورتحال ملک کی مہنگائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ایسی ہے، تو کیا یہ اب آپ جو اپنی یا پروٹیسٹ ہے یا جو اپوزیشنل پالیٹکس ہے اس کے اندر کوئی جو رویہ سخت کریں گے تو کیا ہمیں اور بھی حرکت نظر آئے گی پارٹی میں؟ عارفہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک 9 ماہ کا عرصہ اور 9 ماہ میں اگر آپ 2 ماہ وہ بھی ڈالیے تقریباً 1 سال بن جاتا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گیا ہوئے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کو اترے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے. جی اب اتنا عرصہ دینے کے باوجود اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی یا کوئی بہتر اسٹریٹجی اڈاپٹ نہیں کرتی یا وہ ایسے عمل نہیں کرتی جس سے پاکستان ترقی کرے یا پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف ملے، تو پھر آپ کو تو خاموشی تو توڑنی پڑے گی. آپ کو نہیں تو سر ابھی توڑنی پڑے گی یا توڑ دیا آپ لوگوں نے؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں بار بار. میرے خیال میں ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے، حکومت کے پاس، کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں جو کہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ تو کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کو تو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو ڈیفالٹر ہیں، جو اس ملک کے باسی نہیں ہیں، جن کے پاس اس ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے. وہ لوگ آپ دیکھتے جائیے، اب بہت سارے ادارے ہیں جہاں پہ وہ لوگ سر آپ تو سارا ملبہ جو ہے یا ذمہ داری جو ہے حکومت پہ ڈال رہے ہیں، مگر جو آپ کی پارٹی نہیں سوال سن لیں، جو آپ کی جماعت کی نئی آرگنائزیشنل سٹرکچر اناؤنس ہوا ہے کچھ دن پہلے، اس کے اندر مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز شریف،
ساری جو آپ کی لیڈرشپ جو ایک سخت بیانیے کے حق میں ہے، لگتا ہے ان سب کو پوسٹ دی گئی ہیں، ان سب کو اب سینئر لیڈرشپ اور پارٹی کے عہدے دیے گئے ہیں، اس سے بھی یہ پیغام بھیجا گیا یا لگا لوگوں کو کہ آپ پیغام بھیج رہے ہیں کہ اب آپ تیار ہو گئے ہیں حکومت کی طرف ایک سخت رویہ اپنانے کے لیے، اور اب آپ اپوزیشنل پالیٹکس کریں گے، سڑکوں پہ بھی شاید نکلیں گے؟ مجھے عارفہ، میں اللہ کے فضل سے قومی اسمبلی کا ایک رکن ہوں، مجھے کوئی ایک لمحہ یاد نہیں کہ اس ہاؤس کے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، انہوں نے کوئی ایک لمحہ یاد نہیں کہیں آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مشاورت کی ہو۔ نہیں سر، وہ پارلیمنٹ میں تو جو ہے، اور پارلیمنٹ میں تو آپ لوگوں نے کافی ایک شور شرابہ بھی مچائے رکھا ہے، مگر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا آپ پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پہ بھی اس کو لے کے آئیں گے اپنے احتجاج کو؟ نہیں، یہ میں آپ کو میں کوئی وثوق کے ساتھ نہیں بات کہہ سکتا، لیکن چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک فورم موجود ہے، اس فورم پہ اپنا ایک حق استعمال کریں گے، اپنی آواز استعمال کریں گے، اپنے ان الفاظ کو استعمال کریں گے جو پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہوگا، اور کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو میں وہی بار بار، آپ شاید اس بات کو رجسٹر نہیں کر رہی، میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک لمحہ، کبھی ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا، جس قسم کی مرضی اپوزیشن ہو، حکومت کو اپوزیشن کی مدد درکار ہوتی ہے، اور یہاں تو عدلی لحاظ سے بھی حکومت بہت کمزور ہے نا، آپ کسی قسم کی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ سر وہ تو اگر آپ کو اپروچ کریں کہ ملٹری کورٹس کو کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تاکہ ملٹری کورٹس کو ایکسٹینڈ کر سکیں، تو کیا آپ کی جماعت راضی ہو جائے گی؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو اس معاملے میں موقف ہے بہت سخت ہے، وہ تو اس معاملے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن میں وہی تو بار بار عارفہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ مجھے عزت سے بلائیں گے تو میں عزت سے آپ کی بات سنوں گا، میں آپ سے بات کروں گا، اگر اس بات میں مجھے نظر آیا کوئی ایسی بنیاد نظر آتی ہے کہ جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہے یا پاکستان کو فائدہ ہے، تو آبویسلی میں اس کو کروں گا، ورنہ آپ مجھے ایکسپوز کر دیں گے، میں لوگوں کی نظروں میں میری پوزیشن خراب ہوگی۔ تو یہ تو عقل و شعور ہی نہیں ہے، یہ تو کرنے کا میرے خیال میں ان کے دل میں ایسا جذبہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے ایز اے اپوزیشن لیڈر فلور آف دی ہاؤس اپنی مدد کا اعلان کیا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، مذاق اڑایا گیا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس سے پہلے آصف زرداری صاحب نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم آپ کو بالکل اپنی مدد دینے کو تیار ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ان کا بھی انہی الفاظ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ روحیل صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اب ہم ذکر کریں گے پاک امریکہ تعلقات کا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے جب ساری جو اٹینشن ہے اور سارا جو فوکس ہے وہ افغان پیس ٹاکس کے اوپر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید یا کئی دفعے لگتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ اس کے اندر کہیں گم سے ہو گئے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے پاک امریکہ تعلقات پہ۔ اگر پیچھے تعلقات بہت خراب تھے تو اس کے بعد اطلاعات یہ بھی تھیں کہ جب سے افغان پیس ٹاکس کے اندر تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو پاک امریکہ تعلقات بھی قدرے بہتر ہوئے ہیں، اور پاکستان نے ایک رول بھی پلے کیا ہے افغان طالبان کو کنونس کرنے میں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں۔ پھر ملا برادر کو ریلیز کیا، انہوں نے ان ٹاکس کو ہیڈ کیا، اور اب جیسے کہ میں نے کہا کہ سارا فوکس تو افغانستان پہ ہے اور وہاں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کے جڑی ہوئی ہیں
جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر حالات بہتر ہو جائیں گے، ایک پیس ڈیل ہو جائے گی، تو اس کا اثر پڑے گا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ، اور شاید جو ایک کسی زمانے میں ایک بہت اچھی ریلیشن شپ ہوتی تھی، ہمارے تعلقات دوبارہ ویسے ہو جائیں۔ مگر ایک دوسرا ویو پوائنٹ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ انگیج کرے پاکستان سے۔ ان دونوں ویوز میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور کیا سچائی جو ہے وہ کہیں ان دونوں کے درمیان میں ہے؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے ڈاکٹر عادل نجم سے، جو ایک سینئر تجزیہ کار ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، یہ آج معید یوسف صاحب کا ایک آپیڈ تھا ڈان میں، تو انہوں نے یہ ایشو اٹھایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو ویو پوائنٹس ہیں۔ تو آپ سے اب ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں اس میں سچائی کہاں ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان افغانستان کے علاوہ کچھ رہ نہیں گیا؟ پہلی بات تو بالکل درست ہے، اس وقت امریکہ کی زاویے سے پاکستان کی امپورٹنس اور اہمیت جو ہے وہ صرف افغانستان، صحیح، اور شاید ہم سوچتے ہیں کہ چین ہے یا بھارت ہے، اور شاید کسی مارجنل ہو بھی، لیکن بیسکلی وی آر سین ایز تھرو دی افغانستان لینس۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ شاید اس سے بہتر ہو جائے یا بدتر ہو جائے، میرے خیال میں بہتر ہونے کی اس وقت کوئی ایٹ لیسٹ نیئر فیوچر میں صورت نہیں ہے۔ اگر افغانستان میں حالات بہتر ہوتے تو یہ مینٹین رہے گی، جو مطلب اس وقت کا سٹیٹس کو ہے ہمارے درمیان، بیسٹ یو کین ایکسپیکٹ اس کہ یہ مینٹین رہے گی، وہ کم از کم مسکراتے رہیں گے جب خلیل زاد صاحب آئیں گے۔ اگر بدتر ہو گئی، جس کا امکان ہے افغانستان کی صورتحال، تو یہ بدتر ہونے کے زیادہ امکان ہے۔ سو میرے خیال میں بھی یہ ایک ٹربولنٹ پیریڈ ہے جس سے ہم گزریں گے۔ مجھے تو بہتری کی صورت نظر نہیں آتی اس وقت۔ امریکہ میں، واشنگٹن میں پاکستان از سین، اگر اینیمی اسٹیٹ نہیں تو چلو اینیمی شاید بہت زیادہ ہو، لیکن ان انریلائبل اسٹیٹ، اور جس طرح پاکستان میں میں سچی بات یہ مجھے اب یاد ہی نہیں کر سکتا کہ آخری بار کسی نے امریکہ میں پاکستان کو ایلائی کب کہا۔ اچھا، یہ ہم ڈھکوسلا ابھی تک سہ رہے ہیں۔ میرے I have not heard the word ally used for Pakistan for a very long time. صحیح، but I think we should accept that. اس ریالٹی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں حالات برے ہوتے ہیں، جس کی بہت زیادہ ایک چانسز ہیں، بالکل ہے، تو پھر پاکستان پہ کیا ہوگا اور پاکستان کو اس کو کیا تدابیر کرنی چاہیے۔ I think we should try to safeguard ourselves from the Afghan outfall as much as possible، تاکہ وہ ملبہ جب گرے گا اور جب گرے تو ہم پہ نہ گرے۔ سر، یہ جو افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ بات ہے جو آئی تھنک ریاست کبھی کبھی کرنے کی کوشش کرتی ہے پاکستانی، اور کبھی بھول جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا جو انفلوئنس ہے یا اثر ہے افغان طالبان پہ وہ ایک حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ اسپیشلی جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو بہت پریس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں مگر اتنا نہیں ہے جتنا کسی زمانے میں تھا۔ مگر اس کے علاوہ کیا فال آؤٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ اس کے خلاف ہم کیا تدابیر کریں؟ فال آؤٹ سے مراد آپ کی یہی ہے کہ ہمارے اوپر پریشر آئے گا کہ وہ ٹاکس نہیں ہو رہی، اور آئی یو سیئنگ کہ جب انسٹیبلٹی ہوگی افغانستان میں تو اس کا اثر جو پاکستان پہ پڑے گا؟ جب انسٹیبلٹی ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ ویتنام کی طرح ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب امریکہ میں کہ ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح نکلنا ہے، اور اس کی تاریخ کب ہے اور کیسے نکلنا ہے۔ کوئی ہمیں ہار ڈالے گا نکلتے وقت کہ نہیں یہاں ہم چھپ کے ایک ہیلی کاپٹر پہ سیڑھی چڑھ کے نکل جائیں گے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ ٹاک سے ایک سیمی پازیٹیو طریقہ نکل جائے۔ اگر وہ نہیں ہوتا یا وہ ہوتا بھی ہے تو پھر امریکہ میں گفتگو یہ ہوگی کہ یار یہ کیا ہوا، ہم اتنی بڑی سپر پاور، ہاؤ ڈڈ وی لوز افغانستان؟ اور دا موسٹ لائکلی آنسر ول بی کہ یہ جو پاکستان ہے اس نے بڑی گن ڈالی تھی۔ یہ تو ابھی بھی شاید وہاں بیانیہ یہی ہے، چل پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ دیٹ پوائنٹ دا کلپریٹ ول ناٹ بی کابل، کلپریٹ آپ کا ہوگا اسلام آباد۔ اس سے آپ نے اپنے آپ کو اب کیسے وہ کرنا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی بالکل درست کی کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یار دیکھو ہمارا انفلوئنس ہے لیکن اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ہم تب کہتے ہیں جب مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس کو ایک متواتر طور پہ جب مسئلے اچھے ہوں تب بھی ہمیں کریڈٹ نہیں لینا چاہیے۔
तब हम एक्चुअली यही रियासत का कसूर है, क्योंकि जब ज़रा कुछ प्रोग्रेस हो रहा होता है हमारी वजह से ये कुछ हो गया, तो उस वक्त हम फ़ौरन क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। फिर इस तरह की बातें हो रही होती हैं कि वो अफगान तालिबान इस्लामाबाद आ रहे हैं, टॉक्स यहाँ होंगे और इस तरह की बात, ये नहीं करनी चाहिए। तब हमें चेस्ट बीटिंग शो मारने की जरूरत नहीं है कि देखो हमने तुम्हारी बातचीत करा दी, क्योंकि वो सच भी नहीं है। सही, वो सच भी नहीं है। और वैसे भी हमें अपने आप को इंसुलेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारी, और कुछ ये होना शुरू भी हुआ है, हमारा आर्गुमेंट ये है कि देखो हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी वजह से। सही, बिल्कुल। स्टेबल अफगानिस्तान इज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। तो सर ये अगर हम, जैसे आपने कहा कि आपको खदशा ये है, आपने बार बार कहा कि आपको खदशा ये है कि वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं होगी। अच्छा, सिचुएशन ठीक नहीं होगी, उसके बाद जो स्केपगोट होगा पाकिस्तान बनेगा अमेरिका के अंदर। क्या पाकिस्तान कोई इक़दाम ऐसे कर सकता है कि हम इसको थोड़ा सा, हम तारीख तो नहीं तब्दील कर सकते, पर जैसे आपने कहा कि हम इंसुलेट कर लें या हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं जब ये वाक़यात होंगे? बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑन 2 fronts और वो खेलना पड़ रहा है। सही। तो हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात देखने हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि यार अफगानिस्तान में जो कुछ भी होगा उसके बाद जो कोई भी आएगा वो तो हमारा हमसाया होगा। बिल्कुल, वो तो देखें, जो अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है उसका तो सबसे भारी कीमत हमें ही अदा करनी पड़ेगी। तो जो भी हमारी इस वक्त नैरेटिव होगा वो दोनों पे इम्पैक्ट होगा ना। जी बिल्कुल। एक तो अमेरिका पे होगा, दूसरा फ्यूचर अफगान गवर्नमेंट। सही। सो हमें अगर आसान काम नहीं है, लेकिन टू द एक्सटेंट हमारा इंसुलेशन है वो इस बयानिए में है कि वी वांट अ स्टेबल अफगानिस्तान। जहाँ तक हम दूसरी दूसरे ममालिक के साथ मुशावरत, हेल्प, यूनाइटेड नेशंस के साथ, हर एक के साथ कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी, वी विल डू एवरीथिंग। सही। लेकिन ना ये हमारे बस में है और ना ही ये सिर्फ हमारे बस का काम है, और ना हमारी जिम्मेदारी, और ना ही हमारी जिम्मेदारी। और अमेरिका के साथ हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? क्योंकि क्लियरली ये लग नहीं रहा कि सिर्फ ये करना जो होगा ये काफ़ी होगा। आपकी बातों से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मेरे ख्याल में तो इस वक्त ये लॉन्ग टर्म गेम है और हमें वो ज़रूर लॉन्ग टर्म गेम खेलनी चाहिए। मेरे ख्याल में उसका जवाब शायद ये है कि वी हैव टू फाइंड अदर रीजंस टू एंगेज द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये कहना कि हमारा जो है हम अपनी जोग्राफिया पे कितनी सियासत कर लेंगे। सर, बट ये बात भी बहुत दफ़े सुनी है, ये कितनी दफ़े डिबेट इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स में सुनी है, मगर अभी तक आसान नहीं है। और इसमें कोई लगता भी नहीं है कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। देखिए ना, आप बेचने को आपके पास कुछ नहीं, खरीदने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल। सो ट्रेड इज नियरली आउट एंड दैट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर सपोज हम कभी उसमें कोई कर भी लें अचीवमेंट्स, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या है जो हम अमेरिका को ऑफर कर सकते हैं? आई रियली थिंक कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास कुछ नहीं है, और हम अमूमन ये कह के कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है इसलिए शॉर्ट टर्म में जो है वही खेलो, सही, लॉन्ग टर्म नहीं करते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सारे जवाब लॉन्ग टर्म है, सही, लेकिन उनका यू हैव टू स्टार्ट इन द शॉर्ट टर्म। ये कहना है कि जी क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है इसलिए कुछ ना करो, सही, तो होगा ये कि कल लॉन्ग टर्म आ जाएगी, सही, और वो फिर नहीं हुआ। सो इट हैज टू बी कल्चरल, इट हैज टू बी जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल से मेरी मुराद ये नहीं कि हम जो है तुम्हारे किराएदार वो बन गए कि हम ठेकेदारियों की तरह तुम्हारे मसाइल हल करते रहेंगे, लेकिन वी हैव अ लार्जर जियोग्राफी, वी हैव अ लार्जर रोल इन द यूनाइटेड नेशंस। हम 200 मिलियन की एक मुल्क है, हमें इग्नोर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन we should not become just an irritant। सही, कि जब मसला होगा तो हमारे पास आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो लाहौर के अंदर एक ट्रैफिकिंग जो रिंग थी उसको पुलिस ने बस्ट किया है। कहते हैं कि उसमें चीनी इन्वॉल्व थे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो पिछले दिनों के अंदर हमारी पुलिस ने और इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ ने एक चाइनीज़ गैंग को पकड़ा है जो पाकिस्तान से लड़कियों की शादी करके
ان کو ملک سے باہر لے کے جاتے تھے اور پھر وہاں ان سے پروسٹیٹیوشن، سیکس ورک اور آرگنز کی فروخت کا کام بھی کرواتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ سربراہ کے سمیت لاہور اور راولپنڈی سے 19 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA کی جو ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے اس کے مطابق یہ چائنیز سٹیزنز تھے، چینی باشندے تھے، جن کا جو گروہ تھا وہ پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرتا تھا۔ اس سے پہلے جو مسلمان لڑکیاں تھیں ان کے لیے وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، اور کئی جگہ پہ بہت سی کرسچن لڑکیوں سے بھی اس طرح دھوکے سے شادی کی گئی، اور اس کے بعد ان کو ملک سے باہر لے جایا جاتا تھا اور وہاں جسم فروشی یا ایز آئی سیڈ کہ آرگن یا ٹریڈ جو ہے یا سیل جو ہے اس کے اندر بھی یہ ملوث تھے۔ یہ ایک کتنا بڑا بریک تھرو ہے، اس گینگ کو اگر پکڑا گیا ہے اور گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور یہ کتنا کامن ہے پاکستان کے اندر۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر عالم خان صاحب جو سابق IG پولیس ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، تو یہ جو گینگ کی گرفتاری کی خبر آئی ہے، یہ آپ کے خیال میں کتنا بڑا آپریشن تھا کہ 19 لوگ پکڑے گئے ہیں 2 شہروں کے اندر سے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سال 2 سے آپریٹ کر رہے تھے؟ چائنیز نے کئی میرج بیورو پاکستان کے مختلف علاقوں میں قائم کر رکھے ہیں، اچھا، جنہیں اب گورنمنٹ کے اداروں نے ان کے لائسنس وغیرہ منسوخ کر دیے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ میرج بیورو کام ہی شادیاں کروانے کے کرتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام چائنیز جو پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں وہ تمام اسی مقصد کے لیے شادی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں کئی ایسے چائنیز کو جانتا ہوں جنہوں نے پاکستانی لڑکیوں سے شادی کی اور پھر ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک مقصد شادی کرنے کا یہ بھی ہے، آپ جانتی ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات آپس میں اور معاشی تعلقات خاص طور پر جو بڑے ہیں، اور یہ سی پیک کی وجہ سے بھی، تو بہت سے چائنیز پاکستان میں آئے۔ اب جب انہوں نے یہاں پر کاروبار کرنا شروع کیا تو پاکستانی لا انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی موویبل یا اموویبل پراپرٹی خرید سکے۔ اچھا۔ لیکن اگر وہ ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کریں گے تو ان کے پھر انہیں نادرا کا کارڈ بھی مل جاتا ہے اور پھر وہ پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو ایک ٹرینڈ تو یہ بھی ہے چائنیز کا پاکستانیوں کے ساتھ شادی کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ اپنے ملک کی لڑکیوں کی بجائے دوسرے ملک کی لڑکیوں سے شادی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں جو معاملہ آ جاتا ہے ٹریفکنگ کا، پاکستانی لڑکیوں کو پراسٹیٹیوشن کی غرض سے لے کے جانا اور ان سے پراسٹیٹیوشن کروانا، تو اس میں جو ہے ڈیفینیٹلی غیر قانونی ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر اس پہ والدین ملوث ہیں اور پیرنٹس جو ہیں، والدین ملوث نہیں تھے سر، ان سے تو دھوکہ دیا گیا نا ان کو، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ کس لیے آئے ہیں۔ اس میں بھی پھر 2 چیزیں ہیں جی، کہ تمام جو شادی کر کے جو باہر جا رہی ہیں وہ کوئی پراسٹیٹیوشن میں نہیں آ رہی۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ایک میڈیا چینل نے بہت زیادہ ہائپ بھی کریٹ کی ہے۔ جب آپ خوب آواز اٹھاتے ہیں تو پولیس بھی آپ کے پیچھے لگ پڑتی ہے کہ چلیں آپ مجھے پکڑوائیں۔ شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ پر سر ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ تو پاکستان کے اندر اور خاص طور کے اندر سینٹرل پنجاب میں بہت مسئلہ رہا ہے۔ سالوں سے یہ مسئلہ جو ہے، جی بالکل، دبئی میں کیا ہوتا ہے، بالکل پاکستانی لڑکیوں کو گروہ لے جاتے ہیں وہاں پر، جی، اور ابو ظبی میں پوری دنیا کے ٹورسٹ آتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سارا کچھ باقی دنیا کے ملکوں میں بھی چل رہا ہے، یہ افسوسناک ہے۔ اور میرے اطلاع کے مطابق جو ہے یہ چائنا کی ایک ٹیم جو ہے آج کی نہیں کافی دن پہلے کی پاکستان آئی ہوئی ہے، جو شاید کل گئی ہے، جو اسی معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ اور پچھلے ماہ غالباً 15 تاریخ کو 2 چائنیز آئے تھے جنہیں اسی طرح کے ایک میرج بیورو نے، جن کے لنک پاکستان میں بھی ہیں چائنا میں بھی ہیں، 2 لڑکیوں سے شادی کے لیے بھیجا تھا اور ان سے پیسے لیے تھے۔ ان میں سے ایک چائنیز جو ہے 15 تاریخ کو غائب ہو جاتا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ غائب ہوتا ہے تو 3-4 دن بعد اس کی لاش اسلام آباد کے ایک اور دور دراز علاقے سے ملتی ہے۔ اچھا، اسی چائنیز کی خبر آئی بھی تھی۔ اب اس کے متعلق بھی اس ٹیم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے چائنا بھی اس کے متعلق بہت زیادہ کنسرن ہے، تبھی انہوں نے اپنی ٹیم بھی یہاں بھیجی۔ اور مگر وہ کنسرن تھے اس کڈنیپنگ اور قتل کے اوپر یا جو ٹریفکنگ کا ایشو ہے؟ آلریڈی وہ اس چیز کو جو ہماری خبر چھپی تھی کہ آرگن بیچ دیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ
اس میں بھی کافی زیادہ مس رپورٹنگ ہے کہ پاکستانی لڑکیوں کو وہاں بلا کے ان کے آرگن نکال لیے جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں ایسی بھی جن سے وہ شادی کرتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ جیسے وہ خود لیبر کر رہے ہیں فیکٹریوں میں, ان سے بھی وہی کام شام کروا لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہے. تو یہ اس میں ہم نے ایگزیجریشن اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا عنصر بہت زیادہ ہے. چائنیز بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ہیں. اور سر بٹ جو ٹریفکنگ کا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ تو ہے ہی صحیح نا, یہ تو صرف ایک رنگ تھا جو پکڑا گیا, چاہے اس میں تھوڑی ایگزیجریشن ہے کہ نہیں, کہ ہم بات اس پہ بھی کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح ٹریفکنگ کے مسئلے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ یہ ہے تو بہت سیریس مسئلہ, اور خاص طور پہ میرے خیال میں سینٹرل پنجاب میں یہ کافی حد تک پایا جاتا ہے. پاکستان میں عموماً پیرنٹس کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. جو خواتین یہاں سے لے جائی جاتی ہیں, صرف ٹریفکنگ میں تو لڑکے بھی انوالوڈ ہوتے ہیں نا, جو ہیومن اسمگلنگ یا ہیومن ٹریفکنگ ہے اس میں لڑکے بیچارے پیسے دے کے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی ظاہر ہے خود پیسے دے کے جاتے ہیں, والدین کی مرضی سے جاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اسپیشلی جو پاکستانی لڑکیاں جا رہی ہیں ان کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیز جن کے ساتھ چائنیز یا کوئی اور غیر ملکی شادی کرتے ہیں, اگر صرف ہم ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے بات کریں, جو چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں, کہ اتنے زیادہ ہیومن ٹریفکنگ پاکستان سے ہوتا ہے, ایک سیریس مسئلہ ہے, اس کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں, اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس میں جو ہمارے ادارے ہیں, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو کافی ایکٹیو کیا گیا. اب اس کے کئی ان میں بائفرکیشن بھی کر دی گئی ہے. خاص طور پر پہلے تو تمام جو لاہور وغیرہ بڑے شہروں کی طرف تھی, اب دوسرے لاہور کے علاوہ جو دوسرے شہر ہیں ان کے لیے پنجاب میں علیحدہ ایک ڈائریکٹریٹ کھول دیا گیا ہے, اور اس کی شاخیں جو ہیں بہت سے, خاص طور پر ان ضلعوں میں جو منڈی بہاؤدین ہے یا گجرات وغیرہ ہے, کھاریاں ہے, اس میں ان کے باقاعدہ سینئر آفیسرز کو بٹھایا گیا تاکہ اس قسم کے جو ٹریفک کرنے والے ہیں ان پر ہاتھ ڈالا جا سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بہتری آئی ہے. اب پاکستان سے لے کے جانا اتنا زیادہ آسان بھی نہیں رہا. ان ممالک میں بھی جہاں لے کے جایا جاتا ہے وہاں بھی کافی کچھ قوانین سخت ہوئے ہیں, اتنا ایزی نہیں رہا جتنا آج سے 5-10 سال. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.